आसमान पर काले स्याह बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे रमीज खान का पारा हाई हो, और नीचे सहन में हुरिया मिट्टी की खुशबू सूंघ कर पागल हुई जा रही थी। हुरिया, जिसका कद 5 फुट 2 इंच था मगर जुबान 5 किलोमीटर लंबी, इस वक्त बारिश की बूंदों के साथ रक्स कर रही थी। अभी उसने अपने बाजू फैलाकर बारिश को खुशामदीद कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक पीछे से किसी ने उसकी कमीज का कॉलर ऐसे दबोचा जैसे कसाई बकरे को खींचता है। ओए रीच, मेरी गर्दन छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है। वो तड़प कर चिल्लाई, मगर पीछे खड़े रमीज खान के माथे पर एक शिकन तक न आई। उसकी आंखें हमा वक्त गुस्से से दहकती रहती थीं, जैसे उनमें पेट्रोल भरा हुआ हो। रमीज ने एक झटके से उसे बरामदे की ठंडी जमीन पर ऐसे पटका जैसे कोई गीले कपड़ों का भारी थैला फेंका जाता है। तुम्हारे दिमाग में भेजा है या बस भूसा भरा है? रमीज की आवाज़ किसी गरजते बादल से कम ना थी। कल बुखार से तड़प रही थी और आज फिर नमूनिया करवाने का इरादा है। अगर कल तुमने छुट्टी की तो याद रखना, मैं तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन करके कहूँगा कि इस लड़की को फेल कर दे, क्योंकि ये पढ़ने की बजाय मेंढकों की तरह बारिश में नाचती है। हुरिया का खून खौल उठा। वो गीले चूजे की तरह थरथराई हुई उठी और पैर पटकती अंदर भागी, जहाँ आगा जान सुकून से चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। आगा जान, जरा इस जंगली रीछ को लगाम दे। खुद तो शक्ल से ही जल्लाद लगता है, मुझे भी कैदी बनाकर रखा हुआ है। कहता है बीमार होकर छुट्टियां करती हो, अब क्या मैं इससे पूछ कर बीमार पड़ूंगी? वो मुसलसल आगा जान के पास रमीज की शिकायतें लगा रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान के ठीक एक हफ्ते बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एटम बम यानी शादी उसी रीछ के साथ होने वाली है। आगा जान ने दरवाजे में खड़े रमीज को देखकर जोर से खांस कर हुरिया को चुप करवाना चाहा, मगर वो तो माइक्रोफोन पर बन चुकी थी। आगा जान, मैं इससे जरा नहीं डरती। अल्लाह करे इसे कोई ऐसी काली कलूटी बीवी मिले जो दिन रात उसका खून पिए और उसे जीने ना दे। ये कहकर जैसे ही वो फातिहाना अंदाज में मुड़ी, सामने खड़े रमीज को देखकर उसका सांस हलक में अटक गया। रमीज ने एक सर्द और शफाक मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और बड़े सुकून से बोला, आगा जान, इस नमूने को बता दें कि यही काली कलूटी एक हफ्ते में बाद मेरी बीवी बनकर मेरे कमरे में शिफ्ट होने वाली है। फिर देखते हैं कौन किसका खून पीता है। हुरिया की आंखें हैरत से फैल गईं कि लग रहा था बाहर निकलकर गिर जाएंगी। क्या मैं और ये जल्लाद? आगा जान, मैं जहर खा लूंगी, मैं कुएं में कूद जाऊंगी, लेकिन इस हिटलर से शादी नहीं करूंगी। रमीज ने एक आबरू उचकाई और करीब आकर सरगोशी की। कुआं तैयार रखना हुरिया, क्योंकि निकाह तो होकर रहेगा। रमीज खान को लग रहा था कि निकाह की धमकी देकर उसने हुरिया को डरा दिया है, मगर उसे क्या पता था कि उसने एक टाइम बम को दावत दे दी है जो किसी भी वक्त उसकी नाक के नीचे फट सकता है। अगले दिन सुबह का आगाज ही धमाके से हुआ। रमीज खान अपने मखसूस सफ़ेद कड़क इस्त्री शुदा कुर्ते में डाइनिंग टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था और ब्लैक कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहा था कि अचानक ऊपर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। आगा जान, बचाएं मुझे, इस हवेली में चूहे घुस आए हैं, और वो भी साइज में बिल्कुल रमीज खान जितने बड़े। हुरिया सीढ़ियों से ऐसे उतरी जैसे ओलंपिक की रेस जीतनी हो। रमीज ने अखबार के पीछे से एक आंख निकाल कर उसे घूरा। हुरिया, अगर जुबान काबू में नहीं रहती तो मैं उसे ताला लगवा सकता हूँ। और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? हुरिया ने जानबूझकर अपनी पुरानी जीन्स और एक ढीली ढाली सी टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर बड़े बड़े हरफों में लिखा था, आई एम द बॉस। उसने मेज पर रखे रमीज के कॉफी के मग को उठाया और एक ही घूंट में खाली करके मग वापस पटका। तौबा, कितनी कड़वी है, बिल्कुल आपके अखलाक जैसी। आगा जान, मैं जा रही हूँ शॉपिंग पर, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है। कौन सी ज़रूरी चीज़ें? रमीज ने सर्द लहजे में पूछा। आपके लिए तमीज़ खरीदने जा रही थी, मगर पता चला कि वो मार्केट में मिलती ही नहीं, इसलिए सोचा कि अपने लिए ही कुछ हीरे जवाहरात ले लूं। हुरिया ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बैठ जाओ चुपचाप, कहीं नहीं जा रही तुम। रमीज ने हुक्म सादर किया, आगा जान देखें, ये रीछ मुझे कैद कर रहा है, अभी शादी हुई नहीं और ये मुझे टॉर्चर सेल में रखने के ख्वाब देख रहा है। मैं तो जाऊंगी और आपके कार्ड से ही शॉपिंग करूंगी। हुरिया ने आगा जान का बाजू पकड़कर झुला झुलाया। आगा जान ने बीच बचाव करते हुए रमीज को इशारा किया, जाने दो बेटा, बच्ची है, दिल बहल जाएगा। रमीज ने दांत पीसते हुए अपना गोल्ड कार्ड मेज पर पटका। ये लो और याद रखना, अगर 1 घंटे से देर हुई तो मैं खुद लेने आऊंगा और फिर तुम्हें शॉपिंग मॉल से बालों से पकड़कर वापस लाऊंगा। बालों से? आपके हाथ में सिर्फ हवा आएगी, क्योंकि मैंने तो कटिंग करवा लेनी है। हुरिया ने कार्ड उठाया और जुबान चढ़ाकर बाहर भाग गई। 3 घंटे बाद जब हुरिया वापस आई तो उसके पीछे 4 मुलाजिम बड़े बड़े ब्रांडेड थैले उठाए हाँप रहे थे। रमीज लाउंज में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। ये क्या है? उसने अंबार देखकर पूछा। ये एक छोटा सा बदला है। मैंने सोचा जब आपकी बीवी बनना ही है तो कम से कम आपको कंगाल तो कर दूं। ये देखिए, ये 5 लाख का जोड़ा है, ये 2.5 लाख के जूते हैं, और ये वो परफ्यूम है जो आप जैसे बदतमीज लोगों को खुशबूदार बनाने के काम आता है।
حوریہ نے ایک ایک کر کے چیزیں صوفے پر بکھیر دیں۔ 5 لاکھ کا جوڑا؟ حوریہ تم پاگل ہو چکی ہو۔ رمیز غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاگل نہیں جناب، میں تو بس اپنی مارکیٹ ویلیو بڑھا رہی ہوں۔ آخر آپ میرے جیسے امیر کبیر خڑوس اور ہٹلر انسان کی بیوی بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اس کے لیے معاوضہ تو بنتا ہے نا۔ حوریہ صوفے پر بیٹھ کر آرام سے سیب کاٹا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کر کے تم مجھے اس شادی سے روک لو گی؟ رمیز اس کے بالکل قریب جھکا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں۔ روکنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رمیز خان، اب تو میں آپ کی زندگی کو وہ جہنم بناؤں گی جس کا ذکر آپ نے صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ آپ کو ہٹلر بننے کا شوق ہے نا؟ مجھے تباہی بننے کا شوق ہے۔ حوریہ نے سیب کا ایک ٹکڑا اس کے منہ کے قریب کیا۔ کھائیں گے؟ خون چلانے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ رمیز نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کیا اور دھاڑا۔ حوریہ اپنی حد میں رہو۔ حد؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے تو بچپن میں ہی توڑ دی تھی۔ اب آپ اپنی شیروانی سلوا لیں کیونکہ اس میں پیبند لگانے کے کام میں خود کروں گی۔ حوریہ کہکہا لگاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے رمیز خان کو اپنے بی پی کی فکر ہونے لگی۔ اگلے دن رمیز کے چند بزنس پارٹنرز اور دوستوں نے حویلی آنا تھا، جن کے سامنے وہ اپنا روب اور دبدبہ برقرار رکھنے کا بہت شوقین تھا۔ رمیز نے صبح ہی حوریہ کو وارننگ دے دی تھی، دیکھو حوریہ، آج میرے خاص مہمان آ رہے ہیں، اگر تم نے وہاں اپنی زبان کھولی یا کوئی تماشا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خاموشی سے چائے پلانا اور غائب ہو جانا۔ حوریہ نے معصومیت سے آنکھیں چپکائیں۔ ارے رمیز خان، آپ مجھے اتنا بدتمیز سمجھتے ہیں؟ میں تو ایسی خدمت کروں گی کہ آپ کے دوست اش اش کر اٹھیں گے۔ رمیز کو اس کی اس شرافت پر شک تو ہوا، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے وہ خاموش رہا۔ شام کو جب ڈرائنگ روم میں مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور رمیز بڑے فخر سے اپنی ڈیلز کی باتیں کر رہا تھا، حوریہ ٹرے اٹھائے داخل ہوئی۔ اس نے جان بوجھ کر ایک پرانی پھٹی ہوئی قمیض پہن رکھی تھی جس پر جگہ جگہ داغ تھے، اور سر پر دوپٹہ ایسے لیا تھا جیسے کسی گاؤں کی مظلوم آسی ہو۔ لیجیے صاحب، چائے پیجیے۔ حوریہ نے ایک مہمان کے آگے پیالی رکھی اور پھر رمیز کی طرف دیکھ کر ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ آغا جان سچ کہتے ہیں رمیز صاحب، آپ باہر والوں کے لیے شیر ہیں، مگر گھر میں مجھ جیسی غریب ملازمہ کو ایک نیا جوڑا تک نہیں لے کر دیتے۔ دیکھیے میری قمیض 3 سال سے پہن رہی ہوں۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ رمیز کے دوستوں نے حیرت سے کبھی رمیز کے قیمتی سوٹ کو دیکھا اور کبھی حوریہ کی حالت زار کو۔ رمیز یار، یہ کیا ہے؟ تم اپنی منگیتر سے کام کرواتے ہو؟ اس کے ایک دوست نے دبی آواز میں پوچھا۔ رمیز کا چہرہ غصے سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ حوریہ، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ابھی کل تم نے 5 لاکھ کی شاپنگ کی ہے۔ 5 لاکھ؟ ہائے اللہ، جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی زبان نہیں کانپتی؟ حوریہ نے دوپٹے کے پلو سے فرضی آنسو پونچھے۔ وہ 5 لاکھ تو آپ نے اپنے ریچھوں والے فارم ہاؤس کے لیے خرچ کیے تھے۔ مجھے تو بس یہ 2 وقت کی سوکھی روٹی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر زیادہ بولا تو کالج سے نکال کر گھر کے برتن دھلوائیں گے۔ مہمانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھنکھاتے لگے۔ رمیز بھائی، ہمیں ذرا جلدی ہے، ہم پھر کبھی آئیں گے۔ وہ بیچارے شرمندگی کے مارے وہاں سے بھاگنے لگے۔ جیسے ہی آخری مہمان نکلا، رمیز نے دھاڑ کر حوریہ کا بازو پکڑا۔ حوریہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عزت کا جنازہ نکالنے کی؟ عزت؟ وہ تو آپ کی تھی ہی نہیں، وہ تو آپ کے سوٹ کی تھی جو میں نے داغدار کر دی۔ حوریہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور کہکہا لگایا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ ابھی تو یہ ٹریلر ہے، کل میں نے آپ کے بزنس مینیجر کو فون کر کے کہا ہے کہ رمیز صاحب نے تمام ملازموں کی تنخواہیں ڈبل کر دی ہیں کیونکہ ان کی شادی ہو رہی ہے۔ اب جائیے اور سنبھالیے اپنی عزت۔ رمیز نے سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر آسمان چھو لے گا۔ تم ایک آفت ہو حوریہ۔ آفت نہیں رمیز خان، میں آپ کی بیٹر ہاف ہوں، ابھی تو پوری ہاف باقی ہے۔ وہ تالیاں بجاتی ہوئی کچن کی طرف نکل گئی جہاں اس نے پہلے ہی رمیز کی کڑوی کافی میں نمک بھر دیا تھا۔ شادی کے کارڈ چھپ کر آ گئے تھے اور پورے خاندان میں بانٹنے کی ذمہ داری رمیز نے اپنے سر لی تھی تاکہ کم از کم یہاں تو حوریہ کوئی گن نہ کھول سکے۔ مگر اسے کیا پتا تھا کہ حوریہ نے پرنٹنگ پریس والے بھیا کو پہلے ہی رشوت دے کر کارڈ کا میٹر ہی بدلوا دیا ہے۔ اگلے دن جب رمیز کے خاص کاروباری حلقوں اور رشتہ داروں کو کارڈ ملے تو حویلی کے فون کی گھنٹیاں ایسے بجنے لگیں جیسے ایمبولینس کا سائرن ہو۔ رمیز نے جیسے ہی پہلا کارڈ کھول کر دیکھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کارڈ پر لکھا تھا، انتہائی دکھ کے ساتھ مطلع کیا جاتا ہے کہ رمیز خان المعروف ریچھ صاحب کی آزادی کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اس المناک گھڑی میں حوریہ ملکہ عالیہ کو ان کی ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں لے رہی ہیں۔ شرکت فرما کر رمیز خان کی ہمت بندھائیں کیونکہ ان کے پاس اب رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ نیچے نوٹ میں لکھا تھا، تحائف میں صرف وہی چیزیں لائیں جو حوریہ کو پسند ہوں، دولہا کو صرف ٹیشو پیپرز کی ضرورت ہوگی۔ رمیز کارڈ ہاتھ میں لیے دھاڑتا ہوا حوریہ کے کمرے کی طرف لپکا۔ حوریہ، یہ کیا خرافات ہے؟ تم نے کارڈز پر یہ سب کیوں چھپایا؟ اس نے کارڈ اس کے منہ کے آگے لہرایا۔ حوریہ جو اس وقت بڑے سکون سے اپنے ناخن پالش کر رہی تھی، اس نے ایک نظر کارڈ پر ڈالی اور کندھے اچکائے۔ اوہ، اس میں غلط کیا ہے؟ سچ ہی تو لکھا ہے۔ ویسے بھی آپ کی شکل دیکھ کر کوئی خوشی سے تو آنے سے رہا، کم از کم یہ پڑھ کر لوگ تفریح کے لیے تو آئیں گے۔ تفریح؟
حوریہ، میری ساکھ مٹی میں مل گئی ہے. لوگ مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں سچ میں ریچھو کا فارم ہاؤس چلا رہا ہوں. رمیز کا پارا حدیں پار کر رہا تھا. تو چلا لینا، تجربہ تو آپ کو ویسے بھی کافی ہے، بس آئینہ ہی تو دیکھنا ہے، حوریہ نے معصومیت سے کہا. رمیز اس کے قریب آیا اور اس کی کرسی کے دونوں ہینڈلز پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا. اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص کھڑوس غصہ تھا جو کسی کو بھی پگھلا دے، مگر حوریہ نے ڈرنے کی بجائے اس کی ناک پر ناخن پالش کا ایک قطرہ لگا دیا. تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ رمیز نے دبی ہوئی غصیلی آواز میں کہا. چھوڑنے کی تو آپ ہمت بھی نہیں کریں گے رمیز خان، کیونکہ آغا جان نے کہا ہے کہ اگر یہ شادی ٹوٹی تو وہ اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دیں گے اور آپ کو اسی حویلی میں میری مالی بن کر رہنا پڑے گا. حوریہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. رمیز نے دانت پیستے ہوئے ایک گہرا سانس لیا. ٹھیک ہے حوریہ، کارڈز تو بڑھ چکے ہیں، اب شادی بھی ہوگی، لیکن یاد رکھنا نکاح کے بعد جب تم میرے کمرے میں آؤ گی تو وہاں آغا جان تمہیں بچانے نہیں آئیں گے، وہاں صرف میں ہوں گا اور میری خاموشی. خاموشی؟ ہاں، میں تو آپ کے کمرے میں وہ ڈی جے سسٹم لگواؤں گی کہ آپ کی خاموشی خودکشی کر لے گی. حوریہ نے جواب دیا، مگر اس بار رمیز کی سنجیدگی دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے مس ہوئی. مہندی کی رات تھی اور پوری حویلی پیلے پھولوں اور روشنیوں سے جگمگا رہی تھی. حوریہ نے پیلا جوڑا پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو سراہا. آج تو میں پٹاخہ لگ رہی ہوں، بس اس ریچھ کا فیوز اڑانا باقی ہے. اس نے اپنے پرس سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس پر ہیئر ریموول کریم لکھا تھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی. اس کا پلان سادہ تھا، رمیز کے بالوں میں مہندی لگانے کی بجائے یہ کریم چپکا دینا تاکہ ماتھے کے پاس سے تھوڑے بال صاف ہو جائیں اور وہ ریت سے گنجا لومڑ لگنے لگے. مہندی کی تقریب عروج پر تھی، ڈھولک بج رہی تھی اور لڑکیاں گانے گا رہی تھی. رمیز خان سفید کلف لگے کرتے میں صوفے پر بیٹھا کسی ملک کا صدر لگ رہا تھا، وہی مخصوص کھڑوس تاثرات لیے. حوریہ مٹکتی ہوئی مہندی کا تھال لے کر اس کے پاس پہنچی. اوہ ہو رمیز خان، آپ تو آج واقعی انسان لگ رہے ہیں. حوریہ نے چھیڑا. اپنی زبان کو بریک لگاؤ حوریہ، اور یہ مہندی لگاؤ اور دفع ہو جاؤ. رمیز نے بغیر دیکھے جواب دیا. حوریہ نے موقع غنیمت جانا. اس نے انگلی میں مہندی کے ساتھ وہ کریم مکس کی اور جیسے ہی رمیز کے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، رمیز نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ لی. اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ حوریہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی. کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ رمیز کی عقابی آنکھوں نے اس کے ہاتھ میں چھپی شیشی کو بھانپ لیا تھا. وہ میں تو بس شگن کر رہی تھی، حوریہ نے ہکلاتے ہوئے کہا. رمیز نے سرد میری سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے وہ شیشی چھین لی. تمہیں کیا لگا میں اتنا بے وقوف ہوں؟ اس نے وہ شیشی قریب کھڑے ایک ملازم کو پکڑائی اور حوریہ کو کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا. تمہاری ہر چال میرے پاس لکھی ہوئی ہے. اب سنو، اگر تم نے اگلے 5 منٹ میں شرافت سے مہندی نہیں لگوائی تو میں پورے خاندان کے سامنے تمہیں اس صوفے سے اٹھا کر کمرے میں بند کر دوں گا. حوریہ نے غصے سے پیر پٹکا. آپ تو بڑے ہی بدتمیز ہیں. میں تو بس آپ کا ماتھا چوڑا کرنا چاہ رہی تھی تاکہ تھوڑا عقل گھس سکے. عقل کی ضرورت تمہیں ہے جو شاپنگ مال میں 5 لاکھ اڑا کر سمجھتی ہو کہ میں کنگال ہو جاؤں گا. حوریہ، کل ہمارا نکاح ہے اور میں نے تمہارے لیے ایک خاص سرپرائز رکھا ہے. رمیز نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی. سرپرائز؟ کیا آپ خود کو فارغ کر رہے ہیں؟ حوریہ نے طنز کیا. نہیں، میں نے تمہارے تمام کریڈٹ کارڈز بلاک کروا دیے ہیں اور تمہارا ہنی مون ایک ایسی جگہ پلان کیا ہے جہاں موبائل کے سگنل تو کیا، پینے کا صاف پانی بھی مشکل سے ملتا ہے. رمیز نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. حوریہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. آپ ایسا نہیں کر سکتے آغا جان، وہ چلائی. آغا جان جو سو چکے ہیں حوریہ، اور اب تمہاری باری ہے جاگنے کی. کل سے تمہاری یہ ہٹلر گردی میرے قبضے میں ہوگی. رمیز نے اس کے ہاتھ سے مہنگی کی پیالی اور زبردستی اس کی ہتھیلی پر ایک بڑا سا آر لکھ دیا جو رمیز سے زیادہ ریچھ کی علامت لگ رہا تھا. حوریہ جل بن کر رہ گئی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کھڑوس انسان کو کیسے نیچا دکھائے. نکاح کا دن آ چکا تھا اور حویلی میں تیل دھرنے کی جگہ نہ تھی. حویلی میں حوریہ نے آئینے میں اپنا بھاری سرخ عروسی لباس کو دیکھا اور پھر اپنی بددعا والی ڈائری کو جس میں اس نے رمیز کے لیے نئی نئی تکالیف لکھ رکھی تھی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب قاضی صاحب پوچھیں گے کہ کیا آپ کو رمیز خان ولد احمد خان کے ساتھ نکاح قبول ہے تو وہ کہے گی بالکل نہیں، مجھے تو یہ ریچھ چڑیا گھر کے لیے بھی قبول نہیں. نکاح کی تقریب شروع ہوئی. مردوں والے حصے میں رمیز خان سیاہ شیروانی میں ملبوس کسی مغرور شہزادے کی طرح بیٹھا تھا. حوریہ جب اندر دوسری طرف پردے کے پیچھے بیٹھی اپنے ناخن چبا رہی تھی. قاضی صاحب نے کھنکار کر خاموشی کروائی اور حوریہ سے سوال کیا. بیٹی حوریہ، کیا آپ کو رمیز خان ولد احمد خان حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت نکاح میں قبول ہیں؟ پورا کمرہ سانس رو کے کھڑا تھا. حوریہ نے منہ کھولا. مجھے ابھی وہ قبول نہیں کہنے ہی والی تھی کہ اس کے کانوں میں رمیز کی وہ دھمکی گونجی کہ میں نے تمہارے کارڈ بلاک کر دیے ہیں. اس نے سوچا اگر نکاح نہ ہوا تو آغا جان تو کارڈ بحال کر دیں گے، مگر رمیز نے نکاح سے پہلے ہی اس کے کان میں ایک اور بات کہی تھی جو اسے ابھی یاد تھی. اگر تم نے نکاح میں ڈرامہ کیا تو میں تمہارے تمام میک اپ اور برانڈڈ برانڈز کو آگ لگا دوں گا.
حوریہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مرے ہوئے دل سے بولی، جی قبول ہے، اس نے قبول ہے، ایسے کہا جیسے کسی نے اس کی گردن پر چھری رکھ دی ہو۔ نکاح ہوتے ہی مبارکبادوں کا شور مچ گیا، مگر حوریہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بھاری دوپٹہ وہیں پھاڑ دے۔ رخصتی کے وقت وہ آغا جان کے گلے لگ کر ایسے روئی جیسے اسے کالے پانی کی سزا دی گئی ہو۔ رمیز نے بڑی مشکل سے اسے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا۔ بس کرو حوریہ، اتنا رو رہی ہو جیسے میں تمہیں کھانے والا ہوں۔ رمیز نے گاڑی چلاتے ہوئے اکتا کر کہا، آپ کھائیں گے نہیں، آپ تو میرا جینا حرام کر دیں گے۔ آپ نے مجھے بلیک میل کیا ہے، میں اس شادی کو کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ حوریہ نے گاڑی کے مہنگے لیدر کور پر اپنے جوتے رگڑتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں نے تمہارے لیے کمرے میں ایک خاص تحفہ رکھا ہے۔ رمیز نے ایک سرپرائز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جب وہ حویلی میں پہنچے اور حوریہ کو رمیز کے کمرے میں بھیجا گیا تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں پھولوں کی بجائے جگہ جگہ قواعد و ضوابط کے چارٹ لگے ہوئے تھے۔ صبح 6 بجے اٹھنا لازمی ہے، ناشتہ حوریہ خود بنائے گی، رمیز کی ہر بات حکم ہوگی۔ حوریہ کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ یہ کیا بکواس ہے، میں کوئی ماسی ہوں؟ اس نے ایک چارٹ پھاڑ دیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور رمیز اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور حوریہ کی طرف بڑھا۔ حوریہ فوراً بیڈ کے کونے میں دبک گئی۔ اوئے دور رہے مجھ سے، میں نے بتایا تھا نا میری طبیعت خراب ہے، میں بہت بیمار ہوں، مجھے الرجی ہے آپ سے۔ اس نے اپنا وہ پرانا بہانہ دوبارہ شروع کیا جو اس نے پہلے بھی سوچ رکھا تھا۔ رمیز نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ الرجی؟ چلو پھر میں تمہارے انجیکشن لگوا لیتا ہوں، وہ میرے پاس موجود ہیں۔ وہ جیسے ہی قریب آیا، حوریہ نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ قریب مت آئیے، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ رمیز کو لگا یہ پھر وہی شاپنگ والی ڈرامے کا بازی ہے، مگر اس نے جیسے ہی حوریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا کرنا چاہا، حوریہ کی سسکی نکل گئی۔ اس کا چہرہ سچ مچ سفید ہو رہا تھا اور وہ قرب سے دوہری ہو رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب حوریہ کے مینسز شروع ہو چکی تھی اور اس کی تکلیف ہمیشہ اسے ہسپتال کے چکر لگوانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ رمیز کی ساری خڑوصیت ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ حوریہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے گھبرا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ٹھنڈا برف تھا۔ ارے تم تو کانپ رہی ہو۔ حوریہ نے روتے ہوئے اس کی قمیض پکڑ لی۔ ریچھ کہیں کہ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، بہت درد ہو رہا ہے۔ رمیز خان جو دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا، اب ایک زرد بڑی لڑکی کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ رمیز خان کی ساری زندگی میں آج تک کوئی ایسی صورتحال نہیں آئی تھی جسے وہ اپنے روب اور پیسے سے حل نہ کر سکے، مگر سامنے بیڈ پر تڑپتی ہوئی حوریہ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ خڑوس انسان جو منٹوں میں بزنس ڈیلز فائنل کرتا تھا، اب ایک چھوٹے سے فرسٹ ایڈ باکس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی ٹائم بم ہو۔ حوریہ کا درد بڑھتا جا رہا تھا اور اس کی سسکیاں پھچکیوں میں بدل رہی تھیں۔ ہائے اللہ، میں مر جاؤں گی، کوئی مجھے ہسپتال لے جاؤ، یہ ریچھ تو مجھے تڑپتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ حوریہ نے درد کی شدت میں بھی طنز کرنا نہ چھوڑا۔ رمیز نے ایک لمبا سانس لیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ حوریہ چپ کرو اور ہسپتال کا نام مت لو، باہر سب رشتہ دار موجود ہیں، کیا سوچیں گے کہ رخصتی کے 10 منٹ بعد دولہا دلہن کو ہسپتال لے کر بھاگ رہا ہے۔ اس نے تیزی سے الماری سے ایک گرم کمبل نکالا اور حوریہ کے گرد لپیٹ دیا۔ تم یہیں لیٹو، میں کچن سے کچھ لے کر آتا ہوں۔ رمیز دبے پاؤں کچن کی طرف بھاگا، اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے دیکھ نہ لے کوئی، کیونکہ ایک خڑوس خان کا آدھی رات کو کچن میں پتیلی چمچ بجانا اس کی ساکھ کے خلاف تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے تھوڑی اجوائن اور گڑ ڈھونڈا اور قہوہ بنانے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چینی کتنی ڈالنی ہے، تو اس نے جوش جذبات میں 4 چمچ بھر کر ڈال دیے، یہی سوچ کر کہ شاید مٹھاس سے حوریہ کی کڑوی زبان کو بھی آرام مل جائے۔ جب وہ واپس کمرے میں پہنچا تو حوریہ تکیے کو دانتوں میں تلے دبا کر لیٹی ہوئی تھی۔ رمیز نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور وہ جادوئی قہوہ اس کے منہ کے قریب کیا۔ یہ لو پیو اسے۔ حوریہ نے ایک گھونٹ پڑا اور فوراً رمیز کے منہ پر تھوکتے تھوکتے رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ زہر دے کر جائیداد اپنے نام کروانا چاہتے ہیں؟ اس میں اتنی چینی ہے کہ مجھے شوگر ہو جائے گی۔ حوریہ نے غصے سے چلانے کی کوشش کی مگر درد نے پھر اسے خاموش کروا دیا۔ رمیز نے زبردستی اسے قہوہ پلایا۔ خاموشی سے پی لو حوریہ، ورنہ میں زبردستی تمہارے منہ میں انڈیل دوں گا۔ ساری رات رمیز خان اس لڑکی کے نخرے اٹھاتا رہا جسے وہ کل تک اپنا دشمن سمجھ رہا تھا۔ اس نے گرم پانی کی بوتل حوریہ کے پیٹ پر رکھی، اس کے سر کی مالش کی، اور جب حوریہ نے ضد کی کہ اسے لوری سننی ہے تو رمیز نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اسے ابھی شوٹ کر دے گا۔ لوری تو مجھے نہیں آتی، ہاں اگر چاہو تو میں تمہیں بزنس مینجمنٹ کے رول سنا سکتا ہوں، وہ سن کر تم پکا سو جاؤ گی۔ رمیز نے سنجیدگی سے کہا تو حوریہ درد میں بھی ہنس پڑی۔ آپ واقعی ایک عجیب قسم کے ریچھ ہیں۔ دھیرے دھیرے دوا اور رمیز کی عجیب و غریب نرسنگ کا اثر ہو رہا تھا اور حوریہ کی آنکھ لگ گئی۔ رمیز وہیں صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ شرارتی اور بدتمیز لڑکی سوتے ہوئے کتنی معصوم لگتی ہے، مگر جیسے ہی اسے یاد آیا کہ اس کے بالوں میں ہیئر ریموول کریم لگانے کی کوشش کی تھی اس کی ہمدردی پھر سے غصے میں بدل گئی۔ اگلی صبح جب حوریہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ رمیز وہیں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں تھکن سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اوہ، تو آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ مجھے لگا رات کو میری بددعائیں اثر کر گئی ہوں گی، حوریہ نے انگلائی دیتے ہوئے کہا۔
رمیز نے سر اٹھایا اور اس کی سرد نظر اس پر ڈالی۔ شکر کرو میں زندہ ہوں، ورنہ کل رات تمہاری تیمارداری کون کرتا؟ اب اٹھو اور تیار ہو جاؤ، آغا جان نے سب کو ناشتے پر بلایا ہے، اور یاد رکھنا اس سے پہلے کہ وہ اپنی وارننگ مکمل کرتا حوریہ نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ ہاں ہاں پتہ ہے، زبان قابو میں رکھوں گی، شرافت کا مظاہرہ کروں گی اور آپ کے سامنے سر جھکا کر چلوں، لیکن مسٹر خروس وہ صرف تب ہوگا جب آپ مجھے میرا شاپنگ کارٹ واپس کریں گے، ورنہ آج ناشتے کی میز پر میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ نے رات بھر مجھے بزنس مینجمنٹ کے قصے سنا کر ٹارچر کیا ہے۔ رمیز نے دانت پیستے ہوئے اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی ٹھیک ہوتے ہی پھر سے تباہی بن چکی ہے۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی، لیکن رمیز خان کے ماتھے پر پڑنے والے بل بتا رہے تھے کہ وہ کسی بھی وقت پھٹنے والا ہے۔ حوریہ اسٹیج پر بیٹھی مہمانوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ سب اس کی رعایا ہوں اور وہ کوئی جابر ملکہ۔ اس نے دیکھا کہ رمیز مسلسل اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ مصروف ہے اور اسے مکمل نظر انداز کر رہا ہے۔ حوریہ نے سوچا اچھا تو یہ مسٹر ریچ مجھے اگنور کر رہے ہیں، ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے خاموشی سے ویٹر کو اشارہ کیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ تھوڑی دیر بعد پورے ہال میں لگے بڑے اسپیکر سے اچانک رومانوی گانوں کی بجائے ایک عجیب و غریب آواز گونجنے لگی۔ شیر آیا، جنگل کا راجا، رمیز خان ریچ آیا۔ یہ حوریہ نے اپنے موبائل سے ریکارڈ کر کے ڈی جے کو بھجوایا تھا۔ پورے ہال میں کہہ گونج اٹھے۔ رمیز کا چہرہ جو پہلے ہی سخت تھا اب غصے سے نیلا پڑ گیا۔ اس نے حوریہ کی طرف دیکھا جو بڑے اطمینان سے اپنے ناخن دیکھ رہی تھی جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ رمیز نے تیز قدموں سے اسٹیج کی طرف رخ کیا۔ اس کی چال میں ایسا جلال تھا کہ راستے میں کھڑے لوگ خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کیا تماشا ہے حوریہ؟ اس نے دانت پیستے ہوئے حوریہ کے برابر میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ حوریہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اوہ، آپ کو پسند نہیں آیا؟ میں نے سوچا آپ کی پرسنالٹی پر یہی گانا سوٹ کرتا ہے۔ حوریہ نے ڈھرائی سے جواب دیا، اپنی حد مت بھولو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہم یہاں سب کے سامنے بیٹھے ہیں۔ رمیز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سرد لہر تھی کہ حوریہ کا دل ایک پل کے لیے لرز گیا، مگر وہ حوریہ ہی کیا جو ہار مان لے۔ اچھا تو کیا کریں گے آپ؟ حوریہ نے چیلنج کیا۔ رمیز نے ایک سرد مسکراہٹ سجائی۔ تم نے مینیو بدل دیا تھا، تبدیل کیا تھا نا؟ اب ذرا ادھر دیکھو۔ اس نے اشارہ کیا تو حوریہ نے دیکھا کہ ویٹر اسٹیج پر ایک بہت بڑا لکڑی کا باکس لا رہے ہیں۔ یہ تمہارا ولیمے کا گفٹ ہے۔ باکس کھلا تو اس میں سے درجنوں الارم کلاکس نکلی جو سب کی سب ایک ساتھ بجنا شروع ہو گئیں۔ پورا ہال اس کے شور سے گونج اٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رمیز؟ حوریہ نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلایا۔ یہ تمہارے لیے ہے حوریہ، کیونکہ کل سے تمہاری ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں قید کر رہا ہوں، تو اب سنو، کل صبح 5 بجے تم میرے کتے ٹائیگر کو واک پر لے کر جاؤ گی، اور اگر تم نے 1 منٹ کی بھی دیر کی تو یہ سارے الارم تمہارے کانوں کے پاس بجیں گے۔ رمیز نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ حوریہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ٹائیگر؟ وہ 1.5 فٹ کا کتا جو سب کو کاٹتا پھرتا ہے؟ میں نہیں جاؤں گی۔ جانا تو پڑے گا بیگم، کیونکہ آغا جان نے تمہارے ٹریننگ کی ذمہ داری اب مجھے سونپ دی ہے، اور ہاں، یہ جو تم نے مرچوں والا کھانا بنوایا تھا نا، وہ سب میں نے کچن میں ہی رکھوا دیا ہے، اور اب وہی کھانا تمہارے لیے پیک کروا کر گاڑی میں رکھوا دیا ہے۔ اگلے 3 دن تک تم وہی تیکھی مرچ والا کھانا کھاؤ گی۔ رمیز نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ حوریہ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے قالین کھسک گیا ہو۔ وہ جسے نیچا دکھانا چاہ رہی تھی وہ تو اس سے بھی بڑا گیم پلیئر نکلا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہوئی اور جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے، حوریہ نے ایک دم سے رمیز کے کندھے پر زور سے کاٹ لیا۔ آہ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ رمیز نے درد سے کراتے ہوئے گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالا۔ یہ اس ٹائیگر کی طرف سے تھا، ایڈوانس ہے۔ اگر میں نے کتے کو واک کروائی تو یاد رکھنا رمیز خان، میں اسے آپ کے بیڈ روم میں لا کر چھوڑ دوں گی۔ حوریہ نے غصے سے کہا۔ رمیز نے گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے روکی اور حوریہ کی طرف مڑا۔ گاڑی کے اندر کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں بڑی پراسرار لگ رہی تھیں۔ بیڈ روم کی بات تو تم کرو ہی مت حوریہ، کیونکہ وہاں کے قوانین تو میں نے ابھی تمہیں بتائے ہی نہیں۔ اس نے حوریہ کے الجھے ہوئے بالوں کی لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کا لمس اتنا تیکھا تھا کہ حوریہ کی زبان پہلی بار گنگ ہو گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جیت رہی ہو؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ رمیز نے سرگوشی کی اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو حوریہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر تیزی سے اندر بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کا بھاری لہنگا اسے کسی قیدی کے زنجیروں کی طرح جکڑے ہوئے تھا۔ رمیز نے گاڑی بند کی اور بڑے سکون سے باہر نکل کر حوریہ کا دروازہ کھولا، مگر اس کے چہرے پر وہی ہٹلر والی سختی واپس آ چکی تھی۔ اترو، یا پھر میں ٹائیگر کو بلاؤں کہ تمہیں گھسیٹ کر اندر لے کر جائے، رمیز نے طنزیہ انداز میں کہا۔ حوریہ نے اسے ایک تیکھی نظر سے گھورا اور اپنا لہنگا سمیٹ کر باہر نکلی۔ آپ کے ٹائیگر سے زیادہ تو آپ کی شکل ڈراؤنی ہے۔ وہ بیچارہ تو آپ کو دیکھ کر خود کونے میں چھپ جاتا ہوگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حوریہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا اور جوتے اتار کر دور اچھال دیے۔ اوف، شکر ہے اس ذلت بھرے فنکشن سے جان چھوٹی۔ رمیز خان، اب میری بات کان کھول کر سن لے، میں کسی کتے کو واک پر نہیں لے کر جاؤں گی، اور نہ ہی میں وہ مرچوں والا کھانا کھاؤں گی۔ رمیز نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی خاموشی حوریہ کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔
حوریہ، تم نے آج میری ساکھ کے ساتھ جو کھیلا ہے اس کی قیمت تو تمہیں چکانی پڑے گی۔ تم سمجھتی ہو کہ یہ سب ایک مذاق ہے؟ اس نے حوریہ کو دیوار کے ساتھ لگنے پر مجبور کر دیا۔ حوریہ کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ رمیز نے دونوں ہاتھ دیوار پر جما کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ چھوڑی مجھے، آپ کو پتہ ہے نا میں کتنی خطرناک ہوں۔ میں آپ کی قمیص کے سارے بٹن توڑ دوں گی۔ حوریہ نے گھبراہٹ میں وہی الٹی سیدھی دھمکی دی جو اس کے ذہن میں آئی۔ رمیز کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ صرف بٹن؟ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ وہ اتنا قریب تھا کہ حوریہ کو اس کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھو۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی۔ یہ تمہاری اس الماری کی چابی ہے جس میں وہ تمام برانڈڈ بیگز اور میک اپ کا خزانہ چھپا ہے۔ یہ چابی اب میرے پاس رہے گی جب تک تم ٹائیگر کی ٹرینر نہیں بن جاتی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میرا میک اپ، میری جان ہے وہ۔ حوریہ چیخی۔ تو پھر کل صبح 5 بجے تیار رہنا۔ رمیز پیچھے ہٹا اور الماری کے پاس جا کر اس کے قیمتی آئی شیڈو پیلٹ نکالا۔ اگر تم 5:01 پر لان میں نہ ہوئی تو اس پیلٹ کا ایک ایک رنگ زمین پر ہوگا، بالکل تمہارے ان آنسوؤں کی طرح۔ حوریہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ سچ میں ایک بہت بڑے جلاد ہیں۔ ریچھ بھی شرما جایا آپ کی اس حرکت پر۔ اس نے غصے سے تکیہ اٹھا کر رمیز کو مارا، مگر رمیز نے بڑے مہارت سے اسے کیچ کر لیا۔ اب سو جاؤ کیونکہ کل کا تمہارے دن کا سب سے بڑا زندگی کا یادگار دن ہونے والا ہے، رمیز نے صوفے پر لیٹتے ہوئے کہا اور لائٹ بند کر دی۔ حوریہ اندھیرے میں بیڈ پر بیٹھی تل ملا رہی تھی۔ ٹھیک ہے رمیز خان، اگر میں کتے کو واک کراؤں گی تو وہ کتا آپ کی شیروانی نہ پھاڑ دے تو میرا نام بھی حوریہ نہیں۔ اس نے کمبل سر تک تان لیا، مگر اس کا دماغ اب بھی انتقام کی نئی کھچڑی پکا رہا تھا۔ رات کے کسی پہر حوریہ کو پیاس لگی تو وہ اٹھی، مگر اندھیرے میں وہ اسے رمیز کا پاؤں نظر نہیں آیا اور وہ سیدھی اس کے اوپر جا گری۔ یہ کیا زلزلہ آیا ہے؟ رمیز ہڑبڑا کر اٹھا۔ زلزلہ نہیں، آپ کی موت آئی ہے، ہٹے میرے اوپر سے، میں پانی پینے جا رہی تھی۔ حوریہ نے اندھیرے میں اس کا بازو نوچ لیا۔ پانی پینے جا رہی تھی یا مجھے قتل کرنے کا ارادہ تھا؟ رمیز نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بیڈ کی طرف دھکیلا۔ چپ چاپ سو جاؤ ورنہ میں ابھی ٹائیگر کو اندر بلا لوں گا۔ حوریہ بڑبڑاتی ہوئی واپس لیٹ گئی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ صبح کے 5 بجنے میں صرف 3 گھنٹے باقی ہیں اور ٹائیگر باہر لان میں اپنی زنجیر توڑوانے کے لیے بے تاب ہے۔ اگلے 15 دن حویلی میں کسی تیسری جنگ عظیم کے منظر پیش کرتے رہے۔ حوریہ اور رمیز کے درمیان سر جنگ اب باقاعدہ گوریلا جنگ میں بدل چکی تھی۔ حوریہ نے ٹائیگر کو واک کروانے کے بدلے میں رمیز کی تمام مہنگی ٹائیوں کو کینچی سے کاٹ کر ان کے چھوٹے چھوٹے رومال بنا دیے تھے، اور رمیز نے جواباً حوریہ کے پسندیدہ ڈرامے کے وقت ٹی وی کا کیبل ہی کٹوا دیا تھا۔ پورا گھر ان دونوں کی نوک جھوک سے تنگ آ چکا تھا، مگر رمیز کا خڑوس پن کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور حوریہ کی زبان کی دھار مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک ایسی ہی تپتی ہوئی دوپہر کے بعد جب حوریہ نے رمیز کے آفس کے جوتوں میں چپکے سے گوند بھر دی تھی اور اسے یقین تھا کہ کل صبح رمیز کا غصہ آسمان چھوئے گا، وہ خود کو تازہ دم کرنے کے لیے واپس روم کی طرف بھاگ گئی۔ وہ کافی دیر تک شاور کے نیچے کھڑی رہی۔ گرم پانی اس کے قطروں پر اس کی دن بھر کی تھکن اور رمیز کے ساتھ ہونے والی بحث کی کڑواہٹ کو کافی حد تک دھو ڈالا تھا۔ جب وہ شاور لے کر نکلی تو اس کے گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر غسل کے بعد کی وہ قدرتی سرخی تھی جو اسے کسی پری کی طرح دکھا رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا ایک کڑھائی والا سوٹ پہنا تھا جو گیلے پن کی وجہ سے اس کے وجود سے چمٹ سا گیا تھا۔ وہ بال خشک کرنے کے لیے تولیہ ماتھے پر لپیٹے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ رمیز خان جو عام طور پر اس وقت تک سو چکا ہوتا تھا، آج بیڈ پر بیٹھا اپنی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ حوریہ کے گیلے بالوں سے ٹپکتی بوندیں، اس کا سادہ مگر پرکشش روپ اور وہ معصومیت جو صرف نہانے کے بعد اس کے چہرے پر آتی تھی، رمیز کی خڑوسیت جیسے پگھل کر رہ گئی۔ اس کی فائل اس کے ہاتھ سے ڈھیلی پڑ گئی اور وہ بے اختیار اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ حوریہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے رمیز کی نظروں میں موجود غیر معمولی چمک سے تھوڑی گھبراہٹ ہونے لگی۔ رمیز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حوریہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ رمیز نے اس کے اتنا قریب آ گیا کہ حوریہ کو اس کے سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ حوریہ، رمیز کی آواز میں آج وہ پہلے والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تھرتھراہٹ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حوریہ کے گیلے بالوں کی ایک لٹ کو پیچھے کی طرف کیا۔ اس کا لمس حوریہ کے وجود میں بجلی کی لہر دوڑا گیا۔ تم جب خاموش رہتی ہو تو بہت خوبصورت لگتی ہو۔ حوریہ نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ ہٹے پیچھے، آپ پھر سے کوئی دورہ پڑ رہا ہے آپ کو؟ میں خاموش نہیں ہوں، میں تو بس… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، رمیز نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر لیے۔ حوریہ کا سر اس کی مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ آج تمہاری زبان تو تھوڑا آرام دے دے۔ رمیز نے سرگوشی کی۔ حوریہ کی تمام تشرارتیں اور بدتمیزیاں اسے ایک لمحے میں دھواں ہو گئی۔ وہ جسے رمیز خان کو ریچھ کہتی تھی، اس کے حصار میں آج اسے پہلی بار ایک عجیب سا تحفظ اور اپنائیت محسوس ہوئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا رمیز سن لے گا۔ چھوڑی مجھے رمیز، کوئی دیکھ لے گا۔
حوریہ نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، مگر اس بار اس کی آواز میں احتجاج نہیں بلکہ ایک التجا تھی۔ دروازہ بند ہے حوریہ، اور یہ کمرہ میرا ہے۔ رمیز نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اور تم میری بیوی ہو۔ حوریہ نے اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا، جہاں آج غصے کی جگہ کچھ اور ہی جذبہ تھا، ایک ایسا جذبہ جسے وہ اب تک پہچاننے سے انکاری تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ رمیز کے سینے پر رکھا تاکہ اسے دور دھکیل سکے، مگر اس کی بجائے اس کی انگلیاں رمیز کی قمیص کے کالر کو مضبوطی سے تھام گئی۔ رمیز کی قربت حوریہ کے اعصاب پر جادو کر رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی کولون کی خوشبو اور شاور کے بعد حوریہ کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کمرے کے ماحول کو بوجھل بنا رہی تھی۔ رمیز نے حوریہ کی کمر پر گرفت مزید مضبوط کی، جس سے ان کے درمیان موجود فاصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ رمیز، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، حوریہ نے کانپتی آواز میں کہا، مگر اس کی آنکھیں رمیز کے لبوں پر جمی تھیں۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے حوریہ، یہ وہ حق ہے جو تم نے خود مجھے دیا ہے۔ رمیز نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسوں کی حدت حوریہ کی گردن میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے حوریہ کے گیلے بالوں کو اس کے سفید کندھے سے ہٹایا اور وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ حوریہ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے ہاتھوں سے خود بخود رمیز کے بالوں میں جگہ بنا لی۔ وہ خڑوس رمیز خان جو ہمیشہ پتھر کا بت بنا رہتا تھا، اس وقت حوریہ کے لمس کی تپش میں پگھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے حوریہ کو آہستہ سے اٹھایا اور اسے بیڈ کی نرمی پر لٹا دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں حوریہ کا سراپا کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ رمیز اس کے اوپر جھکا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جو حوریہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو حوریہ، تم جتنی زیادہ مجھ سے لڑتی ہو، میرا دل اتنا ہی تم پہ زیادہ اپنے حصار میں لینے کو کرتا ہے۔ اس نے حوریہ کے چہرے کے گرد بکھری لٹوں کو انگلیوں سے سمیٹتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے شرارت سے مسکرانے کی کوشش کی۔ تو کیا اب آپ مجھے کھا جائیں گے؟ رمیز کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما اور پھر دھیرے دھیرے نیچے کی طرف بڑھا۔ کھاؤں گا نہیں، بس تمہیں یہ بتانا ہے کہ یہ ریچھ شکار کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اس کا ہاتھ حوریہ کی گال سے ہوتا ہوا اس کی گردن کے نازک رگ تک گیا، جہاں حوریہ کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ رمیز نے اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب آ کر رک گیا، جیسے ہی اس کی اجازت مانگ رہا ہو۔ حوریہ نے اپنی پلکیں جھکا لیں اور اس کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ کر اسے اپنے اور قریب کھینچ لیا۔ اس لمحے کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی اور باہر بارش کی رم جھم نے ماحول کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ رمیز نے حوریہ کے وجود کو اپنے بازوں میں ایسے سمیٹ لیا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور نازک چیز ہو۔ کئی دنوں کی نفرت اور لڑائی کے بعد اس ایک رات نے ان کے درمیان میں وہ دیوار گرا دی تھی جو لفظوں سے نہیں گرائی جا سکتی تھی۔ حوریہ کو احساس ہوا کہ رمیز خان کا سینہ جتنا سخت تھا، اس کے اندر چھپا دل اتنا ہی اس کے لیے دھڑکتا تھا۔ کمرے میں موجود مدھم پیلی روشنی ان دونوں کے سائے دیوار پر کسی رقص کی مانند پھیلا رہی تھی۔ رمیز کا ہاتھ جو اب تک حوریہ کے گال پر تھا، دھیرے سے نیچے کی طرف پھسلتا ہوا اس کی گردن کے پیچھے گیا اور اسے اپنی جانب ڈرا کر اور جھکا لیا۔ حوریہ کے اندر جیسے ایک طوفان برپا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی قربت کو رد کر دے یا اس کے سحر میں ڈوب جائے۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے مار ڈالے گی حوریہ۔ رمیز نے اس کے ہونٹوں کے قریب اس قدر قریب ہو کر حوریہ کو اپنے لبوں سے رمیز کے الفاظ کی حدت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے رمیز کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں اس قدر سختی سے بھینچا کہ اس کے ناخن رمیز کے سینے میں پیوست ہونے لگے۔ رمیز نے ایک ہاتھ حوریہ کی کمر کے نیچے رکھ کر اسے بیڈ کی نرمی پر کچھ اس طرح سیٹ کیا کہ ان کے درمیان اب ہوا کا گزر بھی مشکل تھا۔ حوریہ کے گیلے بال اب تکیے پر سیاہ ناگنوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور ان بوندوں کی نمی اب رمیز کے ہاتھوں کو بھی بھگو رہی تھی۔ رمیز نے جھک کر اس کی گردن کے اس حساس مقام پر اپنے لب رکھے جہاں حوریہ کی شہ رگ دیوانہ وار دھڑک رہی تھی۔ حوریہ کے منہ سے ایک بے اختیار سسکی نکلی اور اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ رمیز بس کریں، اور وہ بہت دھیمے سے بڑبڑائی، مگر اس کی آواز میں انکار سے زیادہ ایک ایسی تڑپ تھی جو رمیز کو مزید بے خود کر رہی تھی۔ رمیز نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شرارت کی جگہ اب ایک عجیب سی بے بسی اور سپردگی تھی۔ کیوں؟ کیا تم اس ریچھ سے ڈر رہی ہو؟ اس نے شرارت اور محبت کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ حوریہ نے جواب دینے کی بجائے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس لمحے رمیز کی مردانہ وجاہت اور حوریہ کی نسوانی نزاکت ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ رمیز کے لب جب حوریہ کے لبوں سے ٹکرائے تو جیسے وقت تھم گیا۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس میں پچھلے 15 دنوں کی تمام تر نفرت، جھگڑے، طنز اور وہ کالی کلوٹی والی بددعائیں سب دھل کر صاف ہو گئی تھیں۔ حوریہ کو محسوس ہوا کہ رمیز کی سختی صرف ایک ڈھال تھی جس کے پیچھے ایک تپتا ہوا سمندر چھپا تھا۔ رمیز نے اپنی گرفت مزید گہری کی اور اس کے کندھے سے پھسلتی ہوئی اس کی قمیص کی ڈوری کو ایک انگلی سے چھیڑا۔ حوریہ کا سارا وجود ایک انجانے خوف اور سرور سے تھر تھرا اٹھا، مگر رمیز کے بازوؤں کی مضبوطی نے اسے گرنے نہ دیا۔ باہر بارش کی رفتار اب تیز ہو چکی تھی اور کھڑکی کے شیشوں پر گرتی بوندیں ایک ایسا ردھم پیدا کر رہی تھی جو ان دونوں کے دلوں کے دھڑکنوں سے میل کھاتا تھا۔
رمیز نے حوریہ کے کان کے پاس جھک کر انتہائی بور لہجے میں کچھ ایسا کہا کہ حوریہ کے پورے وجود میں ایک آگ سی لگ گئی اور اس نے شرم کے مارے اپنا چہرہ رمیز کے سینے میں چھپا لیا۔ رمیز نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر ایک ایسا لمبا اور گہرا بوسہ لیا جس نے حوریہ کے سانس لینے کے لیے تڑپا دیا۔ وہ رات حویلی کی تاریخ کی سب سے طویل رات تھی، جہاں ایک خڑوس ریچھ نے اپنی شریر ملکہ کو ہرا دیا تھا، مگر یہ ہار حوریہ کی زندگی کی سب سے بڑی جیت ثابت ہو رہی تھی۔ کمرے کی فضا اس قدر بوجھل اور سحر انگیز ہو چکی تھی کہ باہر ہوتی بارش کا شور بھی پس منظر میں کہیں کھو گیا تھا۔ رمیز کے ہاتھوں کی تپش حوریہ کے لباس سے پار ہو کر اس کے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ رمیز کی انگلیاں اس کی کمر کے گرد کسی خاص آہنگ سے حرکت کر رہی ہیں، جیسے وہ اس کے وجود کے ہر تار کو چھیڑنا چاہتا ہو۔ حوریہ جو ہمیشہ اپنی زبان سے لوگوں کو زج کرتی تھی اب بالکل بے بس تھی۔ اس کا سانس رمیز کے سانسوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ رمیز نے اپنا چہرہ حوریہ کی گردن کے اس موڑ میں چھپایا جہاں اس کی نبض دیوانہ وار دھڑک رہی تھی۔ اس نے وہاں اپنی گرفت مضبوط کی اور ایک بار پھر اپنے لبوں سے اس کی نازک جلد پر اپنی محبت کی مہر ضبط کی۔ حوریہ کے لبوں سے ایک دبی دبی سسکی نکلی جو رمیز کے لیے کسی ایندھن کا کام کر گئی۔ اس نے حوریہ کو ایک بار پھر اپنے بازوؤں کے حصار میں کچھ اس طرح جکڑا کہ ان کے درمیان اب کسی تیسرے شے کی گنجائش نہ رہی۔ حوریہ، تمہارا یہ روپ مجھے پاگل کر دے گا۔ رمیز نے انتہائی بھرائی ہوئی آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے حوریہ کے چہرے پر بکھرے گیلے بالوں کو ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں اب شرم و حیا کے سوا کچھ نہ تھا۔ رمیز نے جھک کر اس کی پلکوں کو چوما، پھر اس کی ناک کی نوک کو اور بالآخر اس کی سرخ لبوں پر اپنا اختیار جما لیا۔ یہ ایک ایسا بوسہ تھا جو ان کی پچھلی تمام تر لڑائیوں کا کفارہ بن رہا تھا۔ حوریہ نے اپنی آنکھیں مون لیں اور رمیز کی قمیص کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں اس قدر سختی سے بھینچا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑنے لگیں۔ رمیز کا ایک ہاتھ اب حوریہ کے بالوں میں الجھا ہوا تھا جبکہ دوسرا اس کے بدن کے نازک خموں کی پیمائش کر رہا تھا۔ اس لمحے حوریہ کو احساس ہوا کہ یہ ریچھ جس سے وہ دن بھر لڑتی تھی رات کے اس پہر کتنا تیکھا اور رومانوی ہو سکتا ہے۔ رمیز نے اسے اپنے سینے پر کچھ اس طرح سیٹ کیا کہ حوریہ کو اس کے دل کی ہر ایک دھڑکن اپنے وجود کے اندر محسوس ہونے لگی۔ کمرے کی مدھم روشنی حوریہ کے چہرے پر موجود پانی کی ننھی بوندوں کو ہیروں کی طرح چمکا رہی تھی۔ رمیز نے اپنے انگوٹھے سے ان بوندوں کو صاف کیا اور پھر اپنے لب وہاں رکھ دیے۔ حوریہ کا سارا وجود ایک انجانی تڑپ اور لذت سے لرز رہا تھا۔ رمیز کی مردانہ وجاہت اور اس کا جنون حوریہ کو ایک ایسی دنیا میں لے جا رہا تھا جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ آگ۔ آج رات میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، رمیز نے اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب آ کر کہا۔ اس کا ہاتھ اب حوریہ کی قمیص کے پیچھے لگے بٹنوں تک پہنچ چکا تھا جنہیں وہ ایک ایک کر کے بڑے تحمل مگر حتمی انداز میں کھول رہا تھا۔ حوریہ نے اسے روکنے کی ایک کمزور سی کوشش کی مگر رمیز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کے اوپر اس کی طرف دھکیلا اور اس کے اوپر مکمل طور پر حاوی ہو گیا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اب کمرے کی حدت کو کم کرنے میں ناکام ہی تھی کیونکہ اندر جذبات کا ایک ایسا لاوا پھٹ رہا تھا جس نے ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ رمیز نے حوریہ کو پورے چہرے کو اپنے چھوٹے چھوٹے بوسوں سے بھر دیا اور پھر اس کے وجود کے ان حصوں کی طرف بڑھا جہاں اب صرف حیا کا پہرا تھا۔ اس وقت حوریہ کو پتہ چلا کہ محبت میں ہار جانا اصل میں جیت ہوتی ہے اور رمیز خان خڑوس پن صرف ایک ایسی نقاب تھا جسے اس نے آج رات ہمیشہ کے لیے اتار پھینکا تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں جب کمرے کے پردوں کی اوٹ سے چھن کر اندر آئی تو وہ حوریہ کے پرسکون چہرے پر رقص کرنے لگی۔ حوریہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو رمیز کے مضبوط بازوں کے حصار میں پایا۔ رمیز ابھی تک سو رہا تھا، اس کے ماتھے کی وہ دائمی شکنیں اب غائب تھیں اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح پرسکون لگ رہا تھا۔ حوریہ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہی ریت جس سے وہ کل تک نفرت کا دعویٰ کرتی تھی آج اسے دنیا کا سب سے معتبر انسان لگ رہا تھا۔ اس نے شرارت سے رمیز کی ناک پر اپنی انگلی رکھی۔ رمیز نے نیند میں بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ صبح بخیر مسز ریچ، رمیز نے آنکھیں کھولے بغیر ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز کے بھاری پن میں صبح کی دلکشی اور رات کی رفاقت کا جادو تھا۔ حوریہ کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے تکیے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا، آپ تو سو رہے تھے نا؟ بڑے چالاک ہیں آپ، تمہاری غربت میں نیند کہاں حوریہ؟ میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ میری شریر بیوی صبح کے اجالے میں کیسی لگتی ہے، رمیز نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد حویلی کے اسی ڈائننگ ٹیبل پر جہاں روز جنگ ہوتی تھی آج کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ رمیز خاموشی سے اخبار پڑھ رہا تھا مگر آج اخبار اس کے چہرے کے سامنے نہیں بلکہ نیچے رکھا تھا تاکہ وہ مسلسل کچن سے آتی حوریہ کو دیکھ سکے۔ حوریہ نے آج بڑے پیار سے ناشتہ تیار کیا تھا مگر اس کی زبان اب بھی وہی پٹاخہ تھی۔ یہ نہیں آپ کا زہر، میرا مطلب ہے کافی۔ حوریہ نے مگ میز پر پٹکا مگر اس بار اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ رمیز نے کافی کا گھونٹ پڑا اور ایک دم رک گیا۔ حوریہ، اس میں پھر نمک ڈالا ہے کیا؟ حوریہ نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ آپ کے اخلاق اتنے میٹھے ہو گئے ہیں کہ بیلنس کرنے کے لیے نمک ضروری تھا۔ آغا جان جو دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے مسکرا دیے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ نوک جھوک اب نفرت نہیں بلکہ محبت کی علامت ہے۔ ناشتے کے بعد جب رمیز آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو حوریہ اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔
سنے، حوریہ نے اس کی ٹائی سیدھی کرتے ہوئے پکارا۔ جی حکم کریں میری ملکہ، رمیز نے شرارت سے پوچھا۔ وہ ٹائیگر کو آج میں نے خود واک کروائی ہے، اور پتہ ہے کیا، وہ اب مجھ سے نہیں ڈرتا۔ شاید اسے سمجھ آ گئی ہے کہ گھر کی اصل مالکن کون ہے، حوریہ نے اکڑ کر کہا۔ رمیز نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیمے سے کہا، ٹائیگر کو تو پتہ چل گیا، اب اس گھر مالک کو بھی یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی۔ حوریہ نے کھلکھلا کر کہکا لگایا۔ وہ رمیز خان جو بیگی ہٹلر کہلاتا تھا، آج حوریہ کی محبت کی قید میں خوش تھا۔ حوریہ نے محسوس کیا کہ اس کی کالی کلوٹی والی بد دعا تو کبھی لگنی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس ریچھ کے دل میں تو اس کے لیے گلاب کھلے ہوئے تھے۔ زندگی کی یہ نئی شروعات تکرار سے بھرپور تھی، مگر اس تکرار میں اب مٹھاس تھی۔ رمیز نے گاڑی سٹارٹ کی اور جاتے جاتے حوریہ کو فلائنگ کس دی، جس پر حوریہ نے ہمیشہ کی طرح ایک خیالی چپل اٹھا کر اسے ماری۔ یہ ان کا ایک اپنا انداز محبت تھا، ایک ایسی ہیپی اینڈنگ جو دراصل ایک خوبصورت زندگی کا آغاز تھی۔